शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। मैं मखदूम अहमद महमूद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज उन्होंने मुझे मदऊ किया और पीपल्स पार्टी के हमारे साउथ के जो भाई हैं उनसे आज तफसीली गुफ्तगू भी हुई और मैं आज पंजाब की आवाम को बिलखसूस और पाकिस्तान की आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये इत्तेहाद ना तो कोई हुकूमत बनाने का इत्तेहाद है, ना ये इत्तेहाद अपनी अपनी सियासत की बका का इत्तेहाद है। ये मुल्क व कौम के लिए इतनी जमातें जो हैं वो इकट्ठी हुई हैं और मैं आपसे पूछता हूँ, आप हमारे साथी हैं, मीडिया जो है वो मुआशरे का आईना हुआ करता है। आपसे तो आपके कैमरे से कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसी क्या वजह है कि आज 4 साल जिस सूबे में कूड़े के ढेर चौराहों पर गलियों में मिलते थे, ईद उल अज़हा के मौके पर ऐसा क्या हुआ कि जो इंडिपेंडेंट लोग हैं सोशल मीडिया पर भी और आम आदमी जो है वो कहने पे मजबूर है अल्हम्दुलिल्लाह कि लाहौर और तमाम जो 36 अजला हैं वहाँ पर सफाई ईद उल अज़हा के ऊपर मिसाली थी। आज मैंने अपने कमिश्नर्स को बिठाया हुआ था और मैंने कहा कि मैं आपको एक ही काम कहता हूँ कि आप काम करें, मेरिट को प्रमोट करें और कॉम्पिटेंट लोग हों। मुझे किसी की शक्ल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मुल्क को, इस सूबे को हमने संवारना है। मेरे पास तो काबीना नहीं थी। मैंने तो इमरान नियाज़ी साहब की तरह नहीं कहा कि मीडिया को कि आप 3 महीने मुझसे पूछें ही ना, 3 महीने बाद मुझसे पूछिएगा। जब 3 महीने गुजरे तो उन्होंने कहा जी अभी 6 महीने और दे दें, और साल बाद मसूफ ने कहा मुझे तो अब समझ आई कि पाकिस्तान को चलाना कैसे है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मेरे पास तो अपना जो है, जो मैंने असम्बली से वोट ले लिया, चीफ मिनिस्टर इलेक्ट बन गया, उसके बाद गवर्नर आ रहा था, जा रहा था, सदर उस पर समरी को मुस्तरद कर रहा था, काबीना 2 महीने काबीना के बगैर मैंने गुजारा किया। अल्लाह का शुक्र है मेरी कोई औकात नहीं है। मुझे तो किसी ने नहीं रोका कि मैंने पाकिस्तानी अवाम को, सूबे की अवाम को 200 अरब की सब्सिडी देकर 160 रुपये सस्ता किया 10 किलो का आटा जो है थैले का। उसके बाद 100 यूनिट, आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा रिलीफ नहीं मिला। पाकिस्तान और पंजाब के सूबे की अवाम जो 5.5 करोड़ अवाम को 100 यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं मुफ्त बिजली देनी थी। ये मौसूफ कुछ और तो कर ना सके 4 सालों में। इलेक्शन कमीशन में चले गए कि मुझे स्टे ऑर्डर दें। सूबे की आवाम को जो मुफ्त बिजली का जो मंसूबा है उसके ऊपर स्टे ले लिया इलेक्शन कमीशन से। गुजारिश ये है कि आज जो शख्स 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके आया था, लाखों लोगों को बेरोज़गार करके चला गया। 50 लाख घर का वादा किया था। बनी गाला के गैर कानूनी तजावज़ात, नाजायज़ तजावज़ात को उसको रेगुलाइज करा दिया, चंद लाख देके गरीब का झोंपड़ा गिरा दिया कि भाई ये नाजायज़ तजावज़ात है। आज वो फिर रियासत मदीना का नारा लगाता है। भाई रियासत मदीना में तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला से कुर्ते का हिसाब मांगा जाता था। आपसे तोशा खाने की जो घड़ियाँ आपने बग़ैर डिक्लेयर किए हुए करोड़ों में आपने बेच दी, जो दोस्त मुल्कों ने दी थी, पाकिस्तान का सर जो है वो शर्म से झुका दिया। और अभी फॉरेन फंडिंग का केस जो है उसका फैसला आना है, पता लग जाएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग किसने की है। तो मैं आज इल्ज़ाम तराशी में मैं नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ आपसे बात ये करना चाहता हूँ कि बात है पाकिस्तान की। इस पाकिस्तान के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी और मैं आपको ज़िम्मेदारी से एक सियासी कारकुन के नाते बताना चाहता हूँ कि लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। 74 साल बाद पाकिस्तान आज हमसे कुर्बानी मांग रहा है। और आज जिसने इस अमानत में ख़यानत की, जिसने सियासत को अपना मुतमईन नज़र बनाया, वो पाकिस्तानियत के तकाज़े अदा नहीं करेगा, जवाब देंगे। और मेरी बतौर वज़ीर आला पंजाब अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझसे इस सूबे की खिदमत का काम लें। ये शक्लें ना हमजा शहबाज की याद रहेगी, ना किसी और की याद रहती हैं। ये ओहदे लोगों को भूल जाते हैं। अच्छे काम इस दुनिया और आखिरत में काम आते हैं। यही नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ का मुझे कहना है
یہی ہماری اتحادی جماعتوں میں اتفاق ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 17 جولائی کو یہ جو ہمارا اتحاد ہے انشاءاللہ تعالیٰ عوام میں اس کو پذیرائی حاصل ہوگی، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان 20 سیٹوں پر کامیابی حاصل کریں گے، اور کامیابی حاصل کر کر ہم نے عمران نیازی کی طرح انتقام کی سیاست نہیں کرنی، ہم نے اپنے سیاسی جو حریف ہیں ان کو گالیاں نہیں نکالنی، ان کو چور ڈاکو نہیں کہنا، ہم نے پاکستان کی معیشت جو آج ڈوب رہی ہے، جو آج سسکیاں لے رہی ہیں، اس کو ڈگر پر ڈالنا ہے۔ ہم نے عمران نیازی کی طرح عوام سے کھلواڑ نہیں کرنا کہ ایک طرف IMF کے گھٹنے پکڑ کر آپ تیل مہنگا کرنے کے وعدے وعید کر رہے تھے، اور دوسری طرف آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ میں نے تیل سستا کر دیا۔ ہم نے وہ کام نہیں کیا، ہم نے سیاسی اپنا جو ہے فیصلے کیے جن کی بھاری سیاسی قیمت ادا کرنا پڑے گی، لیکن آج اللہ وہ دن لے آیا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں سستی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ عوام نے جو قربانی دی ہے، اب عوام کا یہ تقاضا ہے کہ وہ قربانی کا صلہ ان کو جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں میں جو بھی کمی ہوئی ہے وہ ڈائریکٹلی عوام کو ان قیمتوں کا فائدہ جو ہے منتقل ہو۔ تو انشاءاللہ یہ ملک و قوم رہے گی تو یہ سیاست بھی ہوتی رہے گی، پیپلز پارٹی بھی سیاست کرے گی۔ تو میں یہاں پر آصف علی زرداری صاحب اور بلاول صاحب کو بھی میں اپنا جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ آج ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ انتخابات ہوں گے، وقت پر ہوں گے، لیکن 4 سالوں میں جو اس معیشت کا ستیہ ناش ہوا، جو اس صوبے کے ساتھ کھلواڑ ہوا وسیم اکرم پلس کے نام پر، اس کو ہم ٹھیک کر لیں تو انشاءاللہ جب میدان لگے گا الیکشن کا، جس کی جیت ہوگی، جس کو عوام مینڈیٹ دے گی، وہ اس ملک کی باغ دور سنبھالے انشاءاللہ۔ باری باری آپ حمزہ صاحب یہ بتائیے کہ آج کل عمران خان صاحب جو ضمنی انتخابات ہیں ان کو جہاد سے تشکیل دے رہے ہیں، ان کے دور میں 140ویں نمبر پہ آ گیا انڈیکس پہ پاکستان۔ آپ کو وہ چور ڈاکو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ اور شہباز شریف صاحب استعفیٰ دے کے بھی آ جائیں تو ضمنی انتخاب آپ جیت نہیں سکتے، وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں آپ کے جلسوں میں، کیا کہتے ہیں؟ میں عمران نیازی صاحب کی باتوں کا جواب ان کی زبان میں تو نہیں دے سکتا، نہ میں نے کبھی دیا ہے۔ ہمارے قائدین نے جیلیں کاٹیں، 22 مہینے میں جیل میں رہا، کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا، لیکن نیازی صاحب جب انا جو ہے نا وہ پاکستان کے مفادات سے بڑی ہو جاتی ہے، جب تکبر میں آپ لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے، ان کی تذلیل کرنا جو ہے وہ آپ کا شیوا بن جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی گھومتی ہے۔ آپ تو 10 سال کا پلان بنا کر بیٹھے تھے، آپ وہی ہیں نا جو آج بغیر کسی ثبوت کے دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں۔ ڈسکا میں جو آپ نے کچھ کیا، لوگ تو ادھر اپنا جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں امین گنڈا پور ڈبے اٹھا کے لے گیا، آپ نے تو پولنگ ایجنٹس کو اور اپنا جو ہے وہ پولنگ سٹاف کو اٹھا کے لے گئے، آپ عوام نے دیکھا۔ تو انشاءاللہ میدان سجے گا، کوئی ثبوت ہے تو لے کے آئیں۔ 17 کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، جس طرح لانگ مارچ والے دن 25 لاکھ کا مجمع لانا تھا، اس میں سے زیادہ نہیں تو 24,90,000 لوگ کم آئے، تو اس میں میرا قصور ہے اگر عوام نے آپ کی کال پہ کان نہیں دھرا۔ تو اب عوام میں آپ کا اصل چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ اگر جہاد اس کو کہتے ہیں کہ فرا گوگی اور جمیل گجر جو ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو لوٹ کھسوٹ کریں، اور آپ جب ان کا نام آئے تو آپ کے گھر سے واضح ہے فرا گوگی تو میری بیٹی ہے، سب کو غدار کا سرٹیفکیٹ باندھ دو، تو ایسے جہاد سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ آپ نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے۔ میں کارکن ہوں، ایاز صادق صاحب مستعفی ہو چکے ہیں، اور اپنا جو ہے وہ سلمان رفیق صاحب مستعفی ہو چکے ہیں۔ میری پارٹی اجازت دیتی، میں بھی مستعفی ہو کے ضمنی الیکشن لڑا ہوتا، لیکن مجھے پارٹی نے اجازت نہیں دی۔ تو
تو جہاں تک سوال آپ کا ہے، ہم نے جو فیصلے کیے عوام جانتی ہے کہ پاکستان کے مفاد میں کیے. مہنگائی سے عوام تنگ ہے، لیکن خدا کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. لوگ جانتے ہیں کہ اس ملک میں اندھیرے تھے، 22 گھنٹے کی اذیت ناک لوڈ شیڈنگ تھی، اس کو ہم نے زیرو کیا جب 2018 میں تھا. آج ایسی کیا وجہ ہو گئی کہ 2-4 سالوں میں لوڈ شیڈنگ عروج پر ہے؟ تو انشاءاللہ ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے. عوام نواز شریف اور شہباز شریف پر بھروسہ کرتے ہیں اور عزت رب دیتا ہے. اگر اللہ کو منظور ہوا تو 17 کو 20 سیٹوں پہ جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم واضح ایکسس سے کامیاب ہوں گے. آپ پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. عمران خان بار بار تقریروں میں کہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں اور وہی آپ کو الیکشن میں جتوا رہے ہیں. کون کون سے لوگ ہیں؟ یار یہ وہی موصوف ہیں جو 1 پیج کی رٹ لگائے رکھتے تھے اور ان کی زبان تھکتی نہیں تھی. تو یہ دیکھیں، میں آپ سے آج ایک سنجیدہ بات کر دوں. جب تک سب ٹھیک تھا تو سب اچھا تھا. یہ ایسا شخص ہے جس نے کہا کہ اگر میں نہیں تو خدا نخواستہ پاکستان کی ایٹم کو تباہ ہو جائے گی، فوج تباہ ہو جائے گی، ادارے تباہ ہو جائیں گے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج یہ شخص جو ہے سیاست نہیں کر رہا، یہ اپنی جھوٹی سیاست کے پیچھے انتشار پھیلانا چاہتا ہے. اور یہ جب کہتا ہے نا کہ یہ سری لنکا بن جائے گا، یہ اس کے اندر کی خواب ضرور ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ پاکستانی عوام کے ساتھ مل کر جو انتشار پھیلانے والے ہیں ان کی سیاست چکنا چور ہوگی، وہ ناکام ہوں گے. اور انشاءاللہ میں بڑی بات نہیں کرتا، بڑی اللہ کی ذات ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے. انشاءاللہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر محنت کریں گے. 17 کے بعد اللہ کامیابی دے گا. اس ملک کی خاطر فیصلے کریں گے. عوام کو خوشحال کرنے میں کوئی کوشش جو ہے اس کی کمی نہیں ہوگی، اور اس کو ہم قائد اعظم کا خوشحال پاکستان بنا کر دم لیں گے. کچھ ایسے قوتیں ہیں جو پرماننٹ پارٹیز ہیں، ان کو مل کر نہیں چلنے دیتے، ان کو مل کر کام نہیں کرنے دیتے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا یہ اتحاد آئندہ بھی چلے گا ملک کے مفاد کے لیے، یا پھر اچھی سیاست کے لیے، یا پھر کہیں پر آ کے کوئی آ کے اس کو توڑ دے گا؟ میرا خیال ہے کہ ہم سب سیاسی لوگ ہیں، اپنا جو ہے گراس روٹ لیول سے سیاست کر کے آئے ہیں. ہم سب کو یہ ادراک ہے کہ یہ ملک آج دوراہے پہ کھڑا ہے، اور ہمیں کوئی ایک سیاسی جماعت، میں اپنی بات دہرا رہا ہوں، کوئی ایک سیاسی جماعت اس ملک کی کایا نہیں پلٹ سکتی. تمام جماعتیں، چاہے وہ بلوچستان کی نیشنلسٹ جماعتیں ہیں، ہم سب کو مل کر یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے. اس پاکستان کو اس مجدار میں سے نکالنا ہے. خدا نخواستہ اگر ہم ناکام ہوئے تو پاکستان خدا نخواستہ ناکام ہوگا. تو جو شکست ہے وہ ہماری چوائس نہیں ہے، ہم نے ہر صورت جیتنا ہے، اور یہ ہماری جیت نہیں ہے، یہ عوام کی اور پاکستان کی جیت ہوگی انشاءاللہ. مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ احسن اقبال صاحب جیسے شریف النفس انسان، ان پہ فیملی نے جو ہے ان کے اوپر اپنا جو ہے نا الزامات اپنا دہرائے جھوٹے، اور پھر ان سے اپنا جو ہے وہ بدتمیزی کی. تو میرے بھائی، اگر پہلے ہی نفرتیں بہت زیادہ اس ملک میں انتشار ہے، اگر اس ملک نے آگے جانا ہے تو ہمیں اتفاق کی فضا پیدا کرنی ہوگی. اور بڑی خوش آئند ہے، میں اس فیملی کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے احسن اقبال صاحب سے جا کے معافی مانگی. تو اتفاق سے، اخلاقیات کے ساتھ، کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے، ورنہ سب کا نقصان ہو جائے گا. عمران نیازی صاحب کا جو ہے نا سب سے جو اچھی کوالٹی جو ان کو میں داد دیتا ہوں، جب میں اپوزیشن لیڈر تب بھی داد دیتا تھا
کہ جب بھی وہ اپنا ٹریک ریکارڈ لے کر گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جائیں گے، اپنے جھوٹ کا پلندہ لے کے جائیں گے، تو ان کو بہت بڑا جو ہے نا اس میں ریکگنیشن ملے گا گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ایز اے جھوٹا نمبر 1۔ یہ وہی شخص ہیں جو اپنے اقتدار کے دنوں میں کہتے تھے کہ یہ تو الیکشن کمیشن میں نے نہیں، ہم نے تو مل کر ان کو ان کا انتخاب کیا ہے، تو اب کیوں اپوزیشن اعتراض کر رہی ہے؟ تو یہ میں نہ مانو والی اپنا بات ہے۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، میدان سجے گا، عمران نیازی صاحب بھی آئیں، ہم بھی آئیں گے، جو عوام کا فیصلہ ہوگا اس کو ہم قبول کریں گے۔ بہت شکریہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں کیا یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے یا یہ قیمتیں کم ہونے کے بعد جو اشیاء پرتنوش ہیں اور گاڑیوں کے کرائے ہیں وہ اپنی جگہ پہ واپس ہے، حکومت پنجاب کی اس کے لیے کیا پالیسی؟ عالمی منڈیوں میں جب تیل کی قیمت کم ہوئی ہے، عوام کو اس کا فائدہ منتقل کریں گے، ٹرانسپورٹ کرایوں میں بھی ان کو کم کریں گے اس کی مطابقت سے۔ عوام کا حق ہے، اس وقت عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، اور احساس کے ساتھ عوام کے ہم آگے بڑھیں گے اور ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ اگر مسٹر ایکس کا پتہ چل جائے گا